नाज़रीन, हमारे मुल्क में सबसे आसान तरीन काम लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आज से कुछ साल कबल आपने हमारे मुल्क में एक डबल शाह का नाम सुना होगा, जिसमें वो लोगों को रकम दुगनी करके देता था। नाज़रीन, ये शख्स एक मामूली सा स्कूल का उस्ताद था। इसने बड़ी मुश्किल से गरीब घराने में आंख खोली, बड़ी मुश्किल से इसने अपनी तालीम हासिल की और तालीम हासिल करके ये अपने वज़ीराबाद के एक स्कूल में, निज़ामाबाद में, वहाँ पर एक सरकारी स्कूल में साइंस टीचर भर्ती हो गया। नाज़रीन, इस शख्स के ख्वाब ऊंचे थे, लेकिन ये चूँकि एक गरीब आदमी था, इसलिए ये तकरीबन कोई 6 महीने के लिए ये पाकिस्तान से दुबई चला गया। दुबई 6 महीने रहकर जब वापस आया तो इसने सबसे पहला काम ये किया, इसने एक अपने हमसाये से कुछ पैसे लिए और वो कुछ अरसे के बाद ही उसको, चंद दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अंदर उसको डबल करके वापस कर दिया। वो शख्स बड़ा खुश हुआ। उसके बाद उसने अपने मोहल्ले के तकरीबन कोई 3 लोगों से रकम ली, उस रकम को डबल करके 15 दिन के अंदर अंदर उनको दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो जो 3 से 5 लोग थे, उन्होंने तकरीबन कोई 100 या 150 लोग जो थे वो डबल शाह से मिलवाए और डबल शाह ने फिर उन सब को रकम दुगनी करके दी। इसी तरह नाजरीन, इसका कारोबार जो था वो आहिस्ता आहिस्ता वो फैलता गया और ये वज़ीराबाद से निकलता हुआ गुजरात, समडियाल, शेखुपुरा, पता नहीं किस किस कौन कौन से पूरे पंजाब में तकरीबन फैल गया। नाज़रीन, इस शख्स की आप तेज़ी या चालाकी या उसके माइंड की आप चुस्ती देखें कि उसने सिर्फ 18 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 7 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया। नाज़रीन, जो वो कारोबार करता था, वो कारोबार इस तरह का था कि जो पहले वाले लोग थे उनको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन आखिरी वाले जो लोग थे वो सारे के सारे बेचारे, उनकी सब की सब रकम डूब गई। नाज़रीन, जैसे जैसे इस हवाले से लोगों में बातें हुई तो इसकी जो रिपोर्ट थी वो नैब या दीगर इदारों तक पहुंची, उन्होंने एक्शन लिया और फिर ख़बरें छपी। उसके बाद आखिरकार इसको 2000 तकरीबन कोई 5 या 6 में इसको गिरफ़्तार कर लिया गया और जब गिरफ़्तार किया गया तो इस शख्स ने 2007 में इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो जब ये शख्स गिरफ़्तार हुआ तो जो नैब था उसने इसकी जो जायदादें, इसकी ज़मीनें, इसकी जो जो इसके पास था, तकरीबन 3 अरब रुपए मालियत के नज़दीक इसके एसेट्स या इसकी जो इसके पास जो हार्ड कैश था वो बरामद हुआ और 3 अरब रुपया इसने बड़ी खुशी से वो नैब के हवाले कर दिया। उसके बाद तकरीबन ये 2012 में इसके केस का फैसला हुआ और इसको 2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इसके पास तकरीबन 4 अरब रुपया बच चुका था और वो जो 4 अरब रुपया था वो इस शख्स ने बचाने के लिए इसने कहा कि 2 साल जेल जो है कोई मसला नहीं है। इसने 2 साल जेल जो थी मज़ीद काटी और उसके बाद जब ये शख्स बाहर निकला तो इसको 2 साल जब ये जेल गुजारने के बाद तो इसके जो दोस्त या इसके जो रिश्तेदार या जो दूसरे लोग थे, उन्होंने इसे मनोपतियों के साथ इसे वहाँ से जेल से रिसीव किया और बड़े ढोल भंगड़ा के साथ इसे वापस लेकर आए। लेकिन ये शख्स चुप करके ये वहाँ से वज़ीराबाद से शिफ्ट हुआ लाहौर में डिफेंस में इसने एक कोठी ली, घर लिया बड़ा, और वहाँ पर चुपचाप करके रहने लगा क्योंकि इसके पास 4 अरब रुपया मौजूद था। इसने वो सिर्फ़ और सिर्फ वो 2 साल कैद भी सिर्फ इस 4 अरब रुपए को बचाने के लिए काटी थी। और उसके बाद फिर आखिरकार क्या हुआ कि ये शख्स जो था ठीक 2015 में अपनी एक किस्म का उस रिहाई के 6 महीने बाद ही इसको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद ये शख्स जो अस्पताल गया, अस्पताल से वापस आया तो ये जानबर ना हो सका, ये शख्स अल्लाह को प्यारा हो गया। नाज़रीन, वो जो दौलत थी, वो जो 4 अरब रुपया था, वो आपको पता है कि ऐसा फ्रॉड का पैसा जो है वो कभी भी नहीं रहता, वो ऐसे ही ख़त्म हो गया। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क में यही काम जो है, आपने मुजारबा स्कैंडल भी उसके बाद सुना और उसके बाद बेशुमार स्कैंडल्स आए। नाज़रीन, अब फिर हमारे मुल्क में यही कारोबार हो रहा है। आपको सबसे बड़ी जो ये जो इसके हवाले से जो सबसे खुशकुन और दिल को मोह लेने वाली जो मंडी है वो रियल स्टेट सेक्टर है। मैं नाज़रीन इस हवाले से एक ग्रुप है जिसकी मैंने बड़ी डिटेल जो है वो छानी है, मैंने देखा है। मैं अभी उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उस जो ग्रुप है वो भी वैसे ही काम कर रहा है। मैं उसके बारे में बहुत सारी मालूमात ले चुका हूँ और वो बल्कि यहाँ तक है कि लोग कई ऐसे भी हैं बेचारे जिन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियाँ छोड़कर वो इसमें आ गए। वो अच्छा, उसमें लालच क्या दिया जाता है कि आपको फ़लाँ दुकान जो है वो आपके नाम हम करवा रहे हैं, आपको वहाँ से जो है ना किराया आना शुरू हो जाएगा। उस शख्स को जब 1.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए जब वो देता है उस कंपनी को, तो उसके बाद उसको ठीक महीने बाद जनाब 70,000, 80,000 उसका किराया आता है, तो वो शख्स खुश हो जाता है।
اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اگلے بندوں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ملواتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ہمارے دن بدن، اور بلکہ یہاں تک کہ میرے ایک جاننے والے ہیں وہ بلکہ انہوں نے اپنی وہ جسے کہتے ہیں مسز کو بھی وہاں سے ایک جاب سے چھڑوا کر وہ ان کی کمپنی میں باقاعدہ ملازم رکھوا دیا ہے۔ اور یہ کمپنی جو ہے یہ باقاعدہ طور پر آپ کو، اگر آپ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں، آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار کہیں پر بھی ہیں، آپ کو 1 منٹ میں ویزا بھی دے گی، آپ کو وہاں پر ہر طرح کی سہولیات بھی دے گی، اور پھر آپ نے صرف کرنا کیا ہے، آپ نے صرف بندے لے کے آنے ہیں اس کمپنی میں، ان کی کمپنی میں انویسٹ کروانے کے لیے۔ اور انویسٹمنٹ زیادہ تر کس سیکٹر میں ہے؟ وہ ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں، کہ جی فلاں دکان یا فلاں گھر یا فلاں جگہ جو ہے ہم آپ کے نام کروا رہے ہیں، اور یہ جو ہے آپ نے اتنی رقم فی الحال دینی ہے، اس کے بعد آپ نے قسطیں آرام آرام سے دینی ہے، لیکن یہ کرایہ جو ہے ہر مہینے آپ کے پاس آتا رہے گا۔ ناظرین، اس لالچ کی پاداش میں بے شمار لوگ جو ہے وہ فراڈ کا نشانہ بن رہے ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ اچھا کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ فراڈ ہے، یہ بالکل سیدھا سیدھا آپ کے ساتھ جعل سازی 2 نمبری ہو رہی ہے، تو وہ شخص جو ہے آگے سے یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے میرے جو اس وقت میرا ایک لائف سٹائل اگر بہتر ہو رہا ہے، مجھے اتنا پیسہ آ رہا ہے، تو آپ مجھ سے جیلس ہو کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں مل بھی چکا ہوں، اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں۔ میں نے کچھ اداروں سے بھی اس حوالے سے معلومات لینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گروپ ہے جو کہ اپنے آپ کو یہ بھی ظاہر کرواتا ہے کہ ہمارے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ہمارے پیچھے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ شاید کچھ ایسے کوئی ریٹائر حضرات ہوں گے یا کچھ ایسے محکموں کے لوگ ہوں گے جو ان کو کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ یا ان کی دوستی یا سلام دعا ہوگی، لیکن یہ لوگ دوسروں کو ظاہر بھی یہ کروا رہے ہیں، باور بھی یہ کروا رہے ہیں، اور ہمارے پنجاب کے مختلف شہروں میں یہ دفاتر بھی قائم کرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی ان کا دفتر اسلام آباد میں ہے، ان کا دفتر انگلینڈ میں بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہر ملک کا آپ کہیں کہ میں نے فلاں ملک میں جانا ہے، آپ کو اسی وقت ویزا بھی دیں گے، آپ کو گاڑی دے دیں گے، آپ کو گھر دے دیں گے، آپ کو ہر چیز اسی وقت دے دیں گے۔ صرف کیا ہے کہ وہ ساتھ میں آپ نے جو بندے ہیں وہ ایڈ کرتے جانا ہے۔ ایک قسم کا آپ نے اس ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے، چاہے کوئی اور سیکٹر ہے، چاہے وہ کاسمیٹک کا لے لیں، چاہے وہ کوئی اس کے علاوہ کسی اور انڈسٹری آئی ٹی میں لے لیں، چاہے کوئی کسی پلازا میں لے لیں، چاہے کوئی مال میں لے لیں، کسی طرح سے بھی ہر جگہ پہ آپ کو وہ صرف اور صرف یہی جو لالچ ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو منتھلی آپ کا کرایہ، اور آپ تو ایک جائیداد کے مالک بن چکے ہیں۔ ناظرین، یہ اتنا جسے کہتے ہیں وائٹ پوائزن ہے، یہ جو جس شخص کو بھی لگتا ہے وہ شخص پھر بچتا نہیں ہے۔ ناظرین، بدقسمتی کی بات ہے کہ بہت ساری آن لائن ایسے ادارے ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کا فراڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں ادارے ہونے کے باوجود اور کارروائیاں ہونے کے باوجود یہ لوگ سبق نہیں سیکھتے۔ لیکن میں مثال دوں گا اس کے اوپر کہ ایک چیونٹی جب وہ جب زندہ ہوتی ہے، وہ جب رینگتی ہے، تو وہ اپنے وزن سے بھی کوئی 15 گنا زیادہ وہ بڑا دانہ ایک قسم کا وہ اٹھاتی ہے، اٹھا کے وہ اپنے بل میں لے کے جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ چلتی ہے، پھر اسی طرح کی بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ اپنے جو اس کا ایک قسم کا جو مسکن ہوتا ہے وہاں پر پہنچاتی ہے، اور پہنچانے کے بعد آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اسی کے سرانے وہ ایک قسم کا اپنا جو دم ہے اس کا نکل جاتا ہے، اس کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے، تو وہ ایک نوالا ایک قسم کا وہ چوہوں کا بنتا ہے۔ یا باقی آپ کسی طرح سے بھی آپ لے لیں کہ یہ جو ایک یہ مثال ہے کہ آپ جتنا مرضی لالچ کر لیں، آپ جو مرضی لیں، آپ کا پیٹ اس سے نہیں بھرے گا۔ آخر کار جس طرح ڈبل شاہ کو ہارٹ اٹیک آیا، ڈبل یہاں سے چلا گیا، وہ 4 ارب روپیہ جو ایک قسم کا اس نے بچایا تھا وہ اس کو 1 سال بھی انجوائے نہ کر سکا۔ تو یہ کوئی لالچ کا پیسہ یا فراڈ کا پیسہ یا غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ کبھی بھی آپ کی کسی طرح سے بھی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اگر اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت نہیں کرتے، آپ اس کا شکر اور احسان نہیں بجا لاتے اللہ تعالیٰ کا، تو میرے خیال میں پھر آپ کو چاہے جتنی مرضی دولت حاصل ہو جائے، پھر آپ کو کچھ بھی، آپ کے لیے سب کچھ ہیچ ہے۔ آپ وہی مثال ہے جیسے قرآن پاک پہ آتا ہے کہ اگر انسان کو ایک محل دے دیا جائے تو وہ اس جیسا ایک اور محل کی وہ خواہش کر بیٹھتا ہے۔ تو انسان کو چونکہ لالچ کی مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس کا لالچ کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین، ہمارے اداروں کو، ہمارے بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں لوگ جو ہیں اس طرح کے فراڈز کا شکار ہو رہے ہیں، اس طرح کی جو خوش کن دل کو موہ لینے والے قسم کے جو ایک قسم کے وعدے وعید ہیں وہ لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ لوگ اپنا زیور دیکھیں، جس طرح ڈبل شاہ کے پاس لوگ پیسہ اپنا زمین جائیداد پیٹرول پمپ لوگوں نے
سب کچھ بیچ کے اس کو پیسے دیے تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ آخر کار وہ پیسے، اچھا کتنی بڑی بات ہے کہ 18 مہینے کے اندر اس نے 43,000 لوگوں سے یہ 7 ارب روپے اکٹھا کیا تھا، اور 43,000 لوگ باقاعدہ اس کا وکٹم بنے، اور آج بھی لوگ اسی شد و مد کے ساتھ اسی لالچ کے تحت وکٹم بنتے جا رہے ہیں۔ میں پر امید ہوں کہ اپنے جو ظاہری بات ہے، ہمیں اداروں سے ہم اور کیا پاکستان میں اور کس سے انصاف مانگ سکتا ہے انسان، لیکن یہ ہے کہ میں اس کے حوالے سے مکمل میں اپنی انویسٹیگیشن میں، کیونکہ ایسے لوگوں کو چھیڑنا، یا ایسے لوگوں کے بارے میں جب تک آپ کے پاس ویلڈ جو ہے ثبوت نہ آ جائیں، آپ اس وقت ان کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ پاکستان میں ہاں عام لوگ تو عام طبقہ لے سکتا ہے، لیکن ہمارے جیسے پیٹنٹ بندے جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی کسی کا اس طرح نام لے نہیں سکتے جب تک کوئی ہمارے پاس سالڈ قسم کے پروف اکٹھے نہ ہو جائیں، جب تک اس کے متاثرین ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے یہاں پر موجود نہ ہوں، تو تب تک ہمارے لیے مشکل ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں یہ دھڑا دھڑ اس پوری کی پوری ایک جسے کہتے ہیں چین کا حصہ بن رہے ہیں، اور مسلسل صرف ایک چھوٹے سے لالچ کی وجہ سے جو ہے مسلسل اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنا گھر بار ایک قسم کا دولت وہ آہستہ آہستہ وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ وہی ہے جیسے وہ ایک پونزی کی مثال ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ لے لیں کہ ایک بندہ جو پہلے لوگ ہوتے ہیں ان کو منافع بھی پورا مل جاتا ہے، ان کو رقم بھی پوری مل جاتی ہے، لیکن اس میں نقصان جو آخر میں آنے والے ہوتے ہیں انہی کا ہوتا ہے، ان کا پورا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ تو یہی کچھ ہمارے ملک پاکستان میں ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے دھڑا دھڑ بے وقوف بھی بن رہے ہیں، اور لالچ میں آ کر اپنی جائیداد، اپنا سب کچھ جو ہے وہ بھی بیچ رہے ہیں، اور یہ جو 2 نمبر اور یہ فراڈی قسم کے لوگ ہیں ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ میں بہرحال امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ پیٹ جو ہے انسان کا وہ صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔